अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सियादी। इल्मी सिटी आपके लिए लेकर आता है मालूमात से भरपूर वीडियोस और इंटरव्यूज जिनमें हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं और अपने नाजरीन को भी मौका देते हैं कि वो हमारे शो का हिस्सा बने। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर ऊपर बात करेंगे वो है पीस ऑफ माइंड, यानी कि दिमागी सुकून किस तरह हासिल किया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड ट्रेनर, राइटर और ट्रैवलर, मैं कहूंगा अली अब्बास साहब। अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अली अब्बास साहब, आज हम आपसे बात मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इल्मी सिटी आपका और उस्मान अनवर साहब आपका। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे यंग लोगों के साथ बात करना, और जो लोग मेरे ख्याल से इस वक्त लोग घरों में अपना वक्त वेस्ट कर रहे हैं और बड़ा सीखने का वक्त है, और आप जैसे लोगों को मुझे बड़ी मोटिवेशन होती है देख के। जी अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। अली अब्बास साहब, नाजरीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले भी हमें इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे ही बहुत दफा ज्वाइन कर चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से इनका बहुत ज्यादा काम है, इनकी किताब भी है। और आज भी हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे कि दिमागी सुकून जो है, पीस ऑफ माइंड, स्पेशली इस क्वारंटाइन के दौर के अंदर, और आम तौर से भी अगर हम देखें तो बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और अपनी चीज़ों को सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे होते। बहुत सी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, मेंटल पीस नहीं उनको कहीं से मिल रहा होता। तो विदाउट एनी डिले हम लोग अली अब्बास साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अली अब्बास साहब, हम लोग आमतौर से क्वेश्चन एक देखने को मिलता है कि हम किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते, बहुत सी थॉट्स माइंड के अंदर चल रही होती हैं। जिस तरह बहुत से काम हमारे पेंडिंग होते हैं, जितने ज्यादा काम पेंडिंग होते हैं उतनी ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में चल रही होती हैं, तो हम परेशान रहते हैं आमतौर से। तो इस परेशानी को किस तरह हम कोप कर सकते हैं? डिफरेंट थॉट्स जब आपके पास आ रही हो तो किसी एक चीज के ऊपर फोकस हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कासिम अली शाह साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता। मुझे ये बड़ा अक्सर पसंद आता है ये जुमला, क्योंकि दिमाग में आप वो डालते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे उस्मान पहले एक सवाल करूँ। अगर मैं आपको एक पैकेट दूं जिसमें 100 कॉइन्स, उस पर लिखा हो 100 कॉइन्स हैं इसमें गोल्ड के, और जब आप उसको 100 कॉइन्स को गिने और वो 95 निकलें, तो आप उस्मान सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि आपसे कहूंगा कि भाई आपने कहा था कि ये तो 100 है लेकिन ये तो 95 निकले। यही इंसान का दिमाग ना इसी तरह काम करता है उस्मान साहब। हालांकि गौर करें आप, मैंने आपको 95 भी तो दिए है ना, आपने वो स्पेंड नहीं बिल्कुल। किए। जो आपके पास आ गया आपने उसकी कदर नहीं की, आपने उससे खुदा का शुक्र नहीं किया था। जो 5 गुमे हुए थे या जो 5 आप तक नहीं पहुंचे, आपको ज्यादा फिक्र उस बात का रहा। इंसान हाँ जी। के पास जो चीज हो, इंसान उसका शुक्र अदा नहीं करता, आगे आगे बढ़ता रहता है। आप अगर सिर्फ इतना गौर कर लें कि अगर आप सेहतमंद हैं और आपकी ज़िंदगी में आपके पास खाना मौजूद है और आप अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे काम अगर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजारी है। आप गौर करें अपनी बॉडी पे पहले। आपके बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आप हिला नहीं सकते और कुछ आप हिला सकते हैं। जैसे आप अपने सर को नहीं हिला सकते, अपनी नाक को नहीं हिला सकते, अपने कानों को नहीं हिला सकते, अपनी चीक्स को नहीं हिला सकते, लेकिन इस पूरे हम्म। हिस्से को कंट्रोल कर रही है गर्दन, आप उस गर्दन को हिला सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल। आप अपनी चेस्ट को नहीं हिला सकते, अपनी कमर को नहीं हिला सकते, लेकिन हम्म। अपने बाजुओं को और अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं। इसी तरह गौर करते जाएं अपनी बॉडी पे, तो आप अपनी टांगों को भी हिला सकते हैं और टांगों की जो उंगलियां हैं उनको भी हिला सकते हैं। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि मेरे इख्तियार में क्या चीज़ है और मेरे इख्तियार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है। जब वो एक्सेप्टेंस के मोड में आता है, तो 50 to 60% उसकी ज़िंदगी में ठहराव और सुकून आ जाता है।
اور جب وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اس کو میں انجوائے کروں. جیسے ابھی آپ نے 95 کوائنز اسپینڈ نہیں کیے آپ کو ان کوائنز کی زیادہ فکر تھی جو کھو چکے ہیں آپ سے. نہیں. انسان آگے 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 دیکھتا رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا رہتا ہے. اس بڑھنے کی وجہ سے وہ بے سکونی میں رہتا ہے. صحیح, بہت خوبصورت بات ہے. آگے بڑھتے میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے مینٹل پیس کے حوالے سے, دماغی سکون کے حوالے سے, تو ضرور کمنٹ سیکشن کے تھرو جو ہے اس لائیو سیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے سوالات کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں ہمارے شو کے اندر. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا جاؤں گا. علی عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں, اچھا ایک سوال لے لیتے ہیں, یہاں پہ سوال ہمیں شو ہو رہے ہیں ابھی, میں اپنے کوشچن کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے یہ سوال لے لیتے ہیں کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, واقعی ہی ایسا ہی ہوتا ہے, انسان دوسروں کو دیکھ کر بے سکونی میں رہتا ہے. اچھا یہ اسی سے میں اپنا سوال بھی اس کے ساتھ اپنا سوال شامل کر کے پھر آپ سے ایک ہی دفعہ جواب لیتا ہوں کہ جب بھی انسان کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یار دوسرے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پتہ نہیں وہ اس مقام کے اوپر پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں. بہت سی نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ میں پتہ نہیں سکسیس حاصل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو وہ نیگیٹو تھاٹس کو کس طرح کوپ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی, زوہا بٹ نے یہی کہا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہے. تو میرے خیال سے اگر آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو ساری زندگی فرسٹریٹ ہی رہیں گے, کیونکہ جب آپ ایک شخص کو اچیو کریں گے اس کے بعد ایک دوسرا ٹارگٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. جب دوسرے کو اچیو کر لیں گے تو تیسرا آ جائے گا سامنے. اسی طرح آپ کی زندگی ایک سمجھ لیں فٹ بال کی طرح گزرے گی. آپ فٹ بال کی آپ کو پتہ ہے نصیب میں ٹھوکریں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی فٹ بال میچ اگر دیکھا ہو تو فٹ بال کو ٹھوکریں پڑتی ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے, دوسری طرف سے وہ پہلی طرف آتا ہے. تو زندگی میں وہ لوگ زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں جو پلیئر بنتے ہیں, جو فٹ بال کو ٹھوکر مارتے ہیں اور گول کرتے ہیں. جو لوگ زندگی میں گول کریں ان کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے. کمپیریزن سے آپ زندگی میں فرسٹریٹ زیادہ رہیں گے اور اچیومنٹ کا بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے چیز کو اچیو کریں گے اور پھر بعد میں آپ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. صحیح. چلیں علی عباس صاحب, جس طرح آپ نے پچھلی ہمارے ایک لائیو سیشن میں بات کی تھی اس حوالے سے کہ جو ڈپریسنگ تھاٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے ہم سے کہ کس طرح جو ہے ایک نیگیٹو واقعہ یا ڈپریسنگ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم اس کی تھاٹ کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیمپریری طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم وہ تھاٹ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے, وہ ہمیں آ کے ہانٹ کرتی رہتی ہے. تو ان تھاٹس, ان نیگیٹو تھاٹس, یہ جو ڈپریسنگ تھاٹس ہوتی ہیں ان کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم پرماننٹلی, یا بھول سکتے بھی ہیں یا نہیں؟ آپ کو بڑا میں تازہ واقعہ سناتا ہوں, آپ بڑے حیران ہوں گے. جب یہ کرونا کا واقعہ ہوا تو سٹارٹ کے دنوں میں تقریباً 100 پیشنٹس ہوتے تھے ڈیلی کی بنیاد پہ, اور ہمارا جو فیئر لیول تھا وہ 95% پہ تھا. میں نے اپنے گھر میں جو دودھ والا آتا تھا اس کو بھی منع کر دیا تھا کہ دودھ ہمارے گھر نہ لے کے آئیں, کیونکہ وہ ہاتھ اس شاپنگ بیگ کو لگنے تھے. پھر میں نے نوکرانیوں کو ہمارے کام جو گھر میں کام کرنے کے لیے آتی تھی ان کو منع کر دیا کہ وہ بھی نہ آئیں. اچھا, جب ہم نوٹ لیتے تھے تو نوٹوں کی بھی بارے میں آنا شروع ہو گیا کہ جب آپ نوٹ لیتے ہیں تو آپ اس کو استری کے ساتھ پریس کرنا شروع کریں. ہم اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے پہلے 10 days میں کہ ہم اپنے ہی بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے, کہیں ان کو ہمارے ہاتھ کی وجہ سے بیماری نہ لگ جائے. یہ پہلا چیز ہو گئی. اب اگلی بڑی مزیدار اسٹیج ہے عثمان صاحب, اب اس وقت بنیادی طور پہ ڈیلی بیسس پہ کوئی 1000 کے قریب پیشنٹس جا رہا ہے. اب 1000 پیشنٹ ہے لیکن ہمارا جو فیئر لیول ہے وہ 20% ہو گیا ہے. آپ غور کریں, جب 100 پیشنٹ تھے تب فیئر لیول 95% تھا, اور اب جب 1000 پیشنٹس ہیں تو فیئر لیول صرف 20 یا 15% پہ ہو گیا. آپ بھی جب نکلتے ہیں, میں بھی گھر سے باہر نکلا تو مجھے کوئی بہت زیادہ فیئر نظر نہیں آیا. یہ دماغ کو آپ
جس طرح سے ٹرینڈ کریں گے نا یہ اس طرح سے ٹرینڈ ہو جائے گا. اب ایک آپ سے یہ سوال ہے کہ جب 100 پیشنٹس تھے تب یہ خطرہ زیادہ تھا یا 1000 پیشنٹس پہ؟ obviously کیونکہ یہ بیماری پرسن ٹو پرسن پھیلتی ہے، اس لیے 1000 پیشنٹس پہ زیادہ جو ہے وہ خطرہ ہے. دیکھیں بات ڈرنے کی اب زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ڈر کے بھی نا ڈر ختم ہو جاتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کے مائنڈ میں ڈر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ڈر ختم ہو گیا. جو آپ نے پوچھا کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں کیا ہمیں اس سے چھٹکارا زندگی میں حاصل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی چلیں گی. انسان کے مائنڈ میں نا خالی دماغ ہوتا ہے. جیسے آپ کا اگر گلاس خالی ہے تو آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو گلاس بھر جائے گا. اگر آپ کا دماغ خالی رہے گا تو نیگیٹو تھاٹس اس کے اندر وہی باتیں آپ کو دوبارہ پرانی یاد آتی رہیں گی. اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں اگر آپ ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں اور کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، لوگوں سے گپے مار رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کی لائف میں ٹورزم ہے، لو ہے، رومانس ہے، جب یہ ساری پازیٹیو چیزیں آپ کے دماغ میں ہوں گی تو جو نیگیٹو تھاٹس آپ کی زمانے کی پرانی کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں پھنسی ہوئی تھی اس کے لیے عثمان صاحب پلیس ختم ہو جائے گی. تو ہمیں نیگیٹو تھاٹس کو جب تک پازیٹیو تھاٹس میں جب کنورٹ نہیں کریں گے تو نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ سے نہیں نکلیں گی. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اوور تھنکنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے ہمارے ڈیسیجنس پہ بھی فرق پڑتا ہے اور ہم اس کو کس طرح کوپ کر سکتے ہیں؟ یہ دماغ کو نا چیٹرنگ کی عادت ہوتی ہے، اس نے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے. اور آپ اگر غور کریں تو انسان سکون کی تلاش میں رہتا ہے. کوئی چرس پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی آئس کا نشہ جو آج کل بڑا عام ہوا ہے وہ کرتا ہے، کوئی مختلف طریقے سے نشہ کرتا رہتا ہے. ایک شخص نا بدھا کے پاس آیا اور بدھا سے آ کے کہتا ہے کہ اے بدھا میرے دکھ کب کم ہوں گے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. آج بھی انسان کا یہی جملہ 5000 سال سے یہی جملہ چلتا آ رہا ہے کہ اے بدھا میرے دکھ کب کم ہوں گے. بدھا نے بڑا تاریخی جملہ بولا. بدھا فرماتے ہیں جب تمہاری خواہشات کم ہوں گی. تو انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جب لگا رہے اور اس کی جب خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں تب جا کے اس میں انزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں اس کو اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لانا ہوگا. آپ غور کریں ہماری زندگی جلدی سے شروع ہوتی ہے. ماں بچے کو کہتی ہے جلدی اٹھو اسکول جانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے جلدی اٹھیں آپ نے آفس جانا ہے، پھر جلدی کہتے ہیں کہ ویگن والا آ گیا جلدی بیٹھو. پھر جب بچے اسکول سے آپ غور کریں جب چھٹی کرتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے گھر آنے کی. جب ہسبینڈ آفس پہنچتا ہے تو اس کو جاتے ہی وہ اپنے کولیگس کو کہتا ہے کہ جلدی اسائنمنٹ ختم کر کے مجھے دیں، مجھے جلدی سے کھانا دیں. جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کو تب بھی جلدی ہوتی ہے. تو آپ غور کرتے ہیں کہ سڑک پہ کتنی جلدی میں کتنا رش ہوتا ہے اور دماغ میں یہ جلدی چل رہی ہے. تو ہماری زندگی کا آغاز پھر ماں کہتی ہے بچے جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہے. بیوی جو ہے ہسبینڈ کو کہتی ہے جلدی سو جائیں، آپ پھر صبح جلدی اٹھتے نہیں ہیں. تو ہماری زندگی جلدی سے شروع ہوتی ہے اور جلدی میں ہی ختم ہو رہی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لسی پینے کا شوق ہو اگر آپ کو تو آپ ایک اچھی چیئر پہ بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں اگر آپ لسی پیئیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، یا وہی لسی آپ بھاگتے ہوئے پیئیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. ڈیفینیٹلی جب آپ ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھ کے سکون سے پیئیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ لطف آئے گا. تو زندگی بھی اگر آپ لسی کی طرح لیں زندگی کو اور آپ اس کو آرام سے اطمینان سے اگر آپ اس کا مزہ ہر گھونٹ اس کا ٹیسٹ کر کر کے پیئیں گے تو آپ کو مزہ آتا رہے گا. صحیح.
चलें, बहुत अच्छी बात है। अली साहब, कुछ क्वेश्चंस हैं फैंस के, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी स्क्रीन पे जी ले आता हूँ ताकि जी जी उनको भी हम साथ-साथ लेके चलते रहें। जी तो जी। डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं हम लोग? कोई आसान सा कोई तरीका डिप्रेशन की हमें डिप्रेशन से बचने मेरे पास एक दवाई है डिप्रेशन की। अगर आप ये नुमान जहांगीर साहब मुझसे अगर आके दवाई ले लें तो मैं इनको ऐसी दवाई दूंगा कि इनका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और वो अच्छा, दवाई है दोस्त। डिप्रेशन का इलाज दोस्त, जो है ना वो किसी गोली या किसी टैबलेट में नहीं है, वो दोस्तों में है, वो यारों में है। ज़बरदस्त। जिसकी जिंदगी में ज्यादा दोस्त होंगे, जितनी यारियां होंगी, वो अपने आइडियाज उनके साथ शेयर कर सकता है, अपने रोमांटिक एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर कर सकता है, वो अपने जिंदगी के जो थॉट्स हैं वो शेयर कर सकता है उसके साथ। तो इंसान कथारसिस से बड़ा खुश होता है। जैसे ही वो कथारसिस करता जाएगा तो उसकी लाइफ में डिप्रेशन जो है वो गायब होता रहेगा। दिमाग से फालतू ख़यालात कैसे निकाल सकते हैं? बिज़ी खुद को जितना भी रखूँ, कुछ ना कुछ ज़हन में फालतू ख़यालात आते ही रहते हैं। शोएब साहब का ये क्वेश्चन है, इसके बारे में ये क्या कहेंगे? ये बिल्कुल शुएब साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंसान अपने आप को जितना मर्जी बिजी रख ले। तो आप इस नेगेटिव थॉट्स को भी मेरे ख्याल से लर्निंग लें। आप थॉट्स एक ऐसी चीज है कि आप उसको रोक नहीं सकते। ये टेंजिबल नहीं होती, ये इनटेंजिबल इमोशंस हैं, इनटेंजिबल फीलिंग्स हैं। इनको आने दें, इसके साथ रहना सीखें। जैसे मैं आजकल लोगों को कह रहा हूं कि कोरोना के साथ आप रहना सीख लें। आप कोरोना से सारी दुनिया के कारोबार बंद ना करें। आप हिफाजती इकदाम के साथ अगर आप उन थॉट्स के साथ रहना सीख लें तो वो भी आपको एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको थॉट्स अच्छी लगने लग जाती हैं। जब आपका पर्सपेक्टिव ये होगा कि मैं इन थॉट्स से सीखूंगा, लर्न करूंगा और फिर आगे जाऊंगा, तो ये आपके लिए मुस्तफीद हो जाती है। सही, बिल्कुल। दिमाग को सुकून बगैर पैसों के और मुश्किलों में फंसे हुए कैसे रख सकते हैं? अच्छा, मोहसिन रजा साहब ने ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। ये मेरी लाइफ का थीसिस है कि आप जिंदगी में काउंट करें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पैसे के बगैर सुकून पहुंचाती हैं। जैसे हुँ, नींद में अब कोई पैसा नहीं चाहिए, नींद आपको मुफ्त मिलती बिल्कुल। है। अगर आप शावर लेते हैं बाथरूम में, उसका भी बड़ा सुकून आता है। अगर गर्म हो तो ठंडे पानी से नहाने का बड़ा मजा आता है। अगर सर्दियां फुल हों तो आपको फुल गर्म पानी से नहाने का बड़ा मजा आता है। इसमें भी कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप अपने बिल्कुल, दोस्तों के साथ खाना खाएं, इसमें भी बड़ा मजा आता है जिंदगी का। वॉक आप करते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको वॉक करने का मजा आता है। अगर आप मूवी देखते हैं तो मूवी आपको कोई पैसा नहीं लगता, आप लैपटॉप पे मूवी को डाउनलोड करके बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से देख सकते हैं। आप घर में ड्रामे चलते हैं, आप ड्रामा देख सकते हैं। आप किसी लेक्चर में जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिंदगी की जिसमें पैसे का कोई अमल दखल नहीं है। जिंदगी के 50-60% काम ऐसे हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप अपनी माँ की गोद में सर रखे देखें कभी, आप अपने बाप हुँ, से कभी गले लगा के देखें, आपको कितना सुकून मिलता है। बल्कि हो सकता है बाप को गले लगाने से आपको 500,000 रुपया मिल ही जाए तो इसको आपको पैसे भी मिल जाएंगे और बड़ा सुकून मिल जाएगा। आप लिस्ट डाउन करें जिंदगी में चीजों को। देखिए, मैं अभी उस्मान साहब आपसे सही। गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है इस हुँ, वक्त, जबकि इसमें पैसे का कोई अमल दखल नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप जिंदगी में इल्म को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें तो जिंदगी में आप यकीन कीजिएगा मेरा, बड़ा मजा आता है। किताब पढ़ने से आपका कोई पैसा नहीं लगता, लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, आप वहां पे किताब खरीद के बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये 10 काम तो मैंने अभी आपको गिनवा दिए हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप खुद से भी रिसर्च करें अपने हवाले से कि कौन से ऐसे काम हैं जिंदगी में जिसके पैसे नहीं लगते। सही। चलें गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरा आपसे थोड़ा रैप अप भी करते हैं गुफ्तगू को।
اسپرچولیٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اسپرچولی ہم کس طرح پیس آف مائنڈ کو اٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہے، آپ کی ریسرچ بھی ہے، تو انسان کو یہ کس طرح پتا چلے گا کہ ہم لوگ اسپرچولی جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں؟ عثمان صاحب، انسان کو کنزیومرزم کی طرف لگا دیا ہے بڑے ملکوں نے. بڑے ملکوں سے یہ کیپٹلزم اور کنزیومرزم پاکستان میں بھی آیا، پھر چھوٹے ملکوں میں بھی آیا. جب تک انسان اپنی سکون چیزوں میں ڈھونڈتا رہے گا، برانڈز میں ڈھونڈتا رہے گا، تو وہ اس کا دماغ سکون میں نہیں آ سکے گا. جب وہ کسی اللہ والا کے پاس بیٹھے گا اور اس کو اللہ والے کے پاس بیٹھ کے یہ محسوس ہوگا کہ میں خدا کے قریب ہوں اور میں اسپرچولی کنیکٹڈ ہوں، تو اس کو بڑا مزہ آئے گا اس بات کا. اور وہ جب تک آپ نے اپنا اینکر، اپنی ذات کسی کے پاس گروی نہیں رکھی، سمجھ لیں کسی اسپرچول پرسنالٹی کے پاس، کسی صوفی کے پاس، یا کسی علمی شخصیت کے پاس، تو آپ اسپرچولی ہائی نہیں ہو سکتے. مجھے کسی نے بچپن میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کریں آپ. تو میں نے سوچا کہ اللہ کو تلاش کرنا تو بڑا مشکل کام ہے میرے خیال سے. تو میں نے کہا میرے یہ بس کا کام نہیں ہے کہ میں خدا کو تلاش کر سکوں. پھر کسی اچھے نیک اور علمی شخص نے بتایا کہ اگر آپ خدا کی تلاش نہیں کر سکتے تو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کر لیں جس نے خدا کو تلاش کیا ہو، وہ آپ کو بھی خدا کے ساتھ ملا دے گا. تو جتنا زیادہ آپ علمی شخصیات کے ساتھ، روحانی شخصیات کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے زندگی میں، آپ اتنے ہی زیادہ اسپرچولی کنیکٹڈ ہوتے جائیں گے. جیسے اگر آپ نے زندگی میں ایکٹر بننا ہے تو آپ ایکٹروں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر لیں. وکیل بننا ہے، وکیلوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر لیں. اگر آپ جیسا خوبصورت اینکر بننا ہے تو اینکروں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر لیں. اگر رائٹر بننا ہے تو رائٹر کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر لیں. بڑی مزے کی میں آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاتا ہوں. ارطغرل ڈرامہ آج کل بڑا ہٹ ہوا ہے. یہ ارطغرل ڈرامہ بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہم ستارے پہ 5 ماہ لگ کے اتر بھی چکا ہوا ہے اور کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا، کیونکہ اس کو اس طرح سے پورٹری نہیں کیا گیا تھا، اس طرح سے برانڈ نہیں کیا گیا تھا جیسے اب عمران خان صاحب اور مختلف جو یوٹیوبرز ہیں اور جو مختلف کمپین اس کی ہو رہی ہیں وہ کیا گیا ہو. انسان کا جو دماغ ہے یہ وہ دیکھتا ہے جو اس کو دکھایا جاتا ہے. 2% دنیا میں صرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی جو چیزیں جیسے آپ کو دکھائی جا رہی ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ اس کو کریٹیکلی اور اینالیٹیکلی چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. زندگی میں بہت سارے لوگ دوسروں کو فالو کرتے ہیں. اب آپ نے یہ زندگی میں فیصلہ کرنا ہے عثمان صاحب کہ آپ نے زندگی میں فالوور بننا ہے یا زندگی میں آپ نے لوگوں کو فالو کروانا ہے. ہر انسان یا تو فالوور ہوتا ہے یا لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اب ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے ان دونوں میں سے کون سی پوزیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. چلے علی باز صاحب، ہمیں آڈینس نے بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، بہت انجوائے کر رہی ہے ہماری آڈینس. کبھی کبھی انسان کوئی گہری سوچ میں بھی نہیں ہوتا، پھر اچانک پریشان ہو جاتا ہے. اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انسان اسی پریشانی سے کیسے نکل سکتا ہے؟ علی باز صاحب، اس کوشچن کو آپ فائنل کوشچن کنسیڈر کر کے اور اپنے فائنل ورڈز جو ہیں وہ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں اپنے، تاکہ ہم گفتگو کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں. ٹھیک ہے آصف عباسی صاحب، اگر 1-2 سوال اور بھی آئے تو ہم لے سکتے ہیں. ان کا یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی یا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اس کو پھر بھی پریشانی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیے انسان کے 3 دماغ ہوتے ہیں. پہلے یہ دماغ کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ایک ہوتا ہے کانشیس دماغ، یہ دماغ فرنٹ پہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سب کانشیس، یہ اس سے پیچھے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے انکانشیس دماغ، یہ اس سے بھی پیچھے ہوتا ہے. اگر میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو پانی کی جو اوپر والی سرفیس ہے اس کو کہتے ہیں کانشیس، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، پانی کے اگر آپ ہاتھ کو اندر ڈال دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ سب کانشیس والے ایریا میں چلا گیا ہے.
اس کے بعد پھر اگر آپ نیچے جا کے پاؤں رکھتے ہیں جس جگہ پہ پانی کے، تو یہ ہے آپ کا انکانشیس مائنڈ. بعض اوقات نا انسان کے دماغ میں فیئرز ہوتے ہیں، اینگر ہوتا ہے اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں کچھ محرومیاں ہوتی ہیں، وہ فرسٹریشنز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں ایکچوئل میں انکانشیس مائنڈ میں. اب جب بھی جو کانشیس مائنڈ ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ مسلسل وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے، مسلسل سگنل دے رہا ہوتا ہے. اس سگنل کی وجہ سے انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون. انسان کو قبر کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، قیامت کا ڈر ہوتا ہے، دوزخ کا ڈر ہوتا ہے، اور کہ میں دوزخ میں کہیں نہ چلا جاؤں. اس کو بیماری کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت پہ میرا کون سہارا بنے گا، مجھے کون فیڈ کرے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا تو مجھے کون میری دیکھ بھال کرے گا. یا اس کو مختلف سرکمسٹانسز جو ہیں، ان نون سرکمسٹانسز، میری کہیں جاب نہ چلی جائے، میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں. یہ سارے جو فیئرز ہیں یہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کانشیس مائنڈ میں آتے ہیں تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس وجہ سے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جب ایسے خیالات آئیں تو آپ کسی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں، کسی پازیٹیو شخص کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی پازیٹیو لیکچر سن لیں، کوئی پازیٹیو کتاب پڑھ لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو یہ خیالات جو ہے نا وہ جانے شروع ہو جائیں گے. وائنا ملک میرے ہاتھ سے کوئی سوال کر رہی ہے، مجھے بتائیے، ریپیٹ کیجیے گا کیا سوال کیا انہوں نے. جی وہ اسی حوالے سے کہہ رہی تھیں کہ دماغ میں کچھ نہ کچھ تھاٹس جو ہیں وہ چل ہی رہی ہوتی ہیں ہمارے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پریشانی ہی آئی جاتی ہے، کچھ بھی صحیح نہیں چلتا ہوا مائنڈ میں نیگیٹو تھنکنگ آتی ہی رہتی ہے. تو اس طرح یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ کس طرح نیگیٹو تھاٹ سے جو ہے وہ صحیح طرح کوپ نہیں کر پا رہی. اچھا وائنا ملک، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میں غصہ بہت ہے اور آپ کسی بات کو اتنی جلدی بھولتی نہیں ہیں، اور آپ میں جو ایک عادت پائی جاتی ہے معاف نہ کرنے کی. یہ وائنا ملک ایگو ان کی بہت ہائی ہے، تو ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے. تو اگر یہ آپ نے زندگی میں اس عادتیں اگر نہ چھوڑی تو آپ کی آگے آنے والی زندگی میں مسائل بڑھیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا شوگر کا ہو، کیونکہ جو لوگ عثمان صاحب اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ زندگی میں بڑے سکون میں رہتے ہیں. اور اس سکون میں رہنے کے لیے علماء اکرام اور صوفیہ اکرام تسبیحات کو آپ کو ضرور سجیسٹ کرتے ہیں. جب آپ تسبیحات پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو یہ بکھرا ہوتا ہے تھاٹس، یہ فوکس ہو جاتا ہے. تو وائنا کے لیے میں 3 تسبیحات ان کو بتاتا ہوں، اگر یہ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی آسانی ان کی لائف میں پیدا کرے گا. یا ولی یا نصیر انہوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا ولی یا نصیر یہ ایک تسبیح ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دوسری تسبیح ہے، اور یا ولی یا والی یہ تیسری تسبیح ہے. یہ تینوں تسبیحات انہوں نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اٹھتے بیٹھتے جیسے مرضی لیٹتے ہوئے جیسے مرضی پڑھیں. اس میں پاکی ہونا نہ پاکی ہونا، وضو ہونا یا نہ ہونا، اس کی کوئی قید نہیں ہے. جب یہ وائنا ملک 300 دفعہ یہ تسبیحات پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی، پازیٹیو تھاٹس ان میں انٹر ہو جائیں گی. اور اگر یہ معاف کر دیں زندگی میں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اگر معاف کر دیں زندگی میں جو ان سے کسی نے کوئی برا کیا ہے یا انہوں نے سوچا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، تو میرے خیال سے ان کی زندگی میں کافی بہتری ہو جائے گی. چلیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہو بہت سوچنے لگتا ہوں، تو خیال ہے علی بھائی نے بہت ڈیٹیل میں جا کے اس کو بتایا ہے. ملک عرفان صاحب کو میں بتا دوں کہ ملک عرفان صاحب میں ڈیسیژن میکنگ کی کمی ہے. ملک عرفان صاحب جب بھی لائف میں کوئی ڈیسیژن لینے لگتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں بہت سارے فیئرز اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ملک صاحب کے لیے بھی میں ان کو تسبیحات 3 سجیسٹ کرتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
صحیح، ٹھیک ہو گیا. ردا زہرا بھی کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھی بہت غصہ آتا ہے، بہت ٹینشن لیتی ہیں. جی، رضا آپ میں جو ایک عادت پائی جاتی ہے جس میں آپ کو لگتا ایسے ہے کہ آپ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ میں کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے، اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ ناراض بھی ہو جاتی ہیں جس پہ غصہ آئے، اور اپنی دل کی بات کسی سے نہیں کہہ پاتی. تو آپ اپنی دل کی بات کسی سے کہہ دیا کریں تو آپ کو لائف میں بھی آسانی رہے گی، آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا. آپ کو میں 3 تسبیحات سجیسٹ کرتا ہوں، آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. کبھی کبھی انسان بلا وجہ اداسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس اداسی کو کس طرح ختم کیا جائے؟ جی عثمان صاحب، ایکچولی عثمان صاحب ایک رومانٹک طبیعت کے انسان ہیں، اور جو اداسی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ انسان کسی کو پسند کرتا ہے، اور جس کو پسند کر رہا ہو وہ اس طرح سے رسپانس نہیں کر رہا ہوتا یا نہیں کر رہی ہوتی جیسا کہ انسان نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر عثمان صاحب اپنے مائنڈ اور تھاٹ کو اور اپنے جو مائنڈ میں آنے والے جو خلفشار ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں دے گا. چلیں علی بات صاحب، گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے تو اس آپ کی ڈسکشن سے بہت فائدہ ہوا ہے. میں امید سوال کا کرتا ہوں کہ ہمارے جواب دے دوں. ناظرین بھی جو ہے وہ اللہ نے کہا ہے کہ ہوئے میں ہوں گے. ہر وقت پریشان رہتا ہوں، وجہ بھی نہیں معلوم. ثناء اللہ صاحب، آپ کو وجہ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو اس وقت جو پریشانی ہے وہ ہے اپنے روزگار کی، اپنے کاروبار کی. آپ کے مائنڈ میں بہت سارے اس وقت پلانز ہیں جو بنتے رہتے ہیں، جس کو آپ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. جیسے ہی آپ اپنی پلاننگز کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ میں یہ جو بلا وجہ کی پریشانی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ یا ولی یا نصیر یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. چلیں، بہترین. اگر کوئی مزید کوشچنز ہیں تو وہ اسکرین پر آ جائیں تاکہ ہم اس کو گفتگو کو آگے لے کے چلیں. چلیں، میرا خیال ہے کہ اچھا، اگر کوئی شخص ہر وقت سوچ میں بیٹھا رہتا ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تو جی سوچ میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا کیا جی حل؟ یہ قمر صاحب بہت سینسیٹیو شخصیت ہیں، اور ویسے یہ بہت زیادہ لائل ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور جو بھی یہ زندگی میں سوچتے ہیں لائلٹی کا پہلو ان میں بہت واضح رہتا ہے. آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ سوچ میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے یا آپ کے اندر جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ابھی تک وہ اس طرح سے آپ کو دکھانے کا موقع نہیں ملا. جس دن آپ کو موقع مل گیا قمر صاحب، آپ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی گرو بھی کریں گے، اور آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی، اور آپ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا کام ضرور کریں گے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ہاں جی، یہ نام اگر آپ مجھے اپنا بتا دیں تو میں پھر آپ کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکوں گا. میں سب کے ساتھ ٹھیک رہتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی بھی ٹھیک نہیں رہتا. انسان جب یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ سیلف لو کا شکار ہوتا ہے، اور سیلف لو کی وجہ سے
उसके दिमाग में ऐसी बातें आती रहती हैं कि मैं तो सबके साथ ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ठीक नहीं है। ये सेल्फ लव की वजह से इंसान अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी करता है, और इंसान को ऐसा महसूस होता है कि मेरी जो थॉट्स हैं वो ठीक है। आप अगर गौर करें, जो आबाओ अजदाद ने हमें थॉट्स दी होती हैं, जो फीलिंग्स दी होती हैं, जो इमोशंस दिए होते हैं, जो मज़हब दिया होता है, हम उसी को सच समझते हैं और उसी को बेहतर जान के उसी पे अमल भी करते हैं। ना सिर्फ अमल करते हैं, उसी को प्रीच भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये थॉट निकालनी पड़ेगी अपने दिमाग से, अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। अगर आप इसी थॉट से ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होती जाएँगी। साजिद खानज़ादा, जॉब नहीं है, परेशान हूँ, इंजीनियर हूँ, सर बताइए। साजिद खानज़ादा साहब, एक तो पहली बात ये है कि आप इस वक़्त ज़िंदगी से बहुत डिसहार्ट हैं, और इस डिसहार्टनेस की वजह से मुझे थोड़ा-सा अभी खतरा ये है कि आपकी जो थॉट्स हैं, वो नेगेटिव हुई हुई हैं। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप या ज़ल जलाल वल इकराम, या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अगर तीनों तस्बीहात आप पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी होगी। और जो आप फ्यूचर में जो परस्यू करना चाह रहे हैं, जिस प्रोफ़ेशन को, वो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी भी होगी। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि इस दौरान जब आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपको इस वक़्त कोई भी काम मिले, आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में जाएँ और उनको कहें कि मैं आपके साथ इस शोबे में मुफ़्त काम करने के लिए तैयार हूँ। आप रख लें, और मुझे आप 3 महीने आप मुझे ट्रायल पीरियड पे रखें, और 3 महीने के बाद आप मुझे फ़ैसला करके बताएँ कि आपने मुझे जॉब देनी है या नहीं। जब आप ये बात कहेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा कि जैसे ही आप जिस शख्स को इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो इंटरव्यू से आपका इंस्पायर भी बहुत होगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप घर बैठे रहें, घर बैठने की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप में एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, और जो आपने इस वक़्त मुख्तलिफ़ माहौल का भी प्रेशर लिया हुआ है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। अक्सर ये होता है कि इंसान जो नौकरी जिसके पास ना हो, जो घर में बैठा हो, उसको इर्द-गिर्द के लोग भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे अपनी ही फैमिली ज़्यादा करती है। तो जब तक आप अपनी मसरूफ़ियत नहीं बनाएँगे, इस वक़्त आप ये ना सोचें कि आपको पैसा कहीं से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप सिर्फ़ जॉब करें, कोई ना कोई काम करना शुरू करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहेगा। इरम नेम कुछ बताएँ मुझे। इरम शेख, आपने ज़िंदगी में परेशान तो आप रहती हैं, ये मुझे पता चल गया है। आपको ये लाहक रहती है हर वक़्त फ़िक्र कि मेरा आने वाला वक़्त कैसा होगा। आपको ये बहुत परेशानी रहती है, ख़ास तौर पे रिश्तों के हवालों से। आपको ये परेशानी रहती है कि जो रिलेशंस हैं, वो मेरी ज़िंदगी में कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे या मुझे नुकसान होगा उसका, या इस तरह की जो सारी दिमाग में बातें हैं, वो आपकी चलती रहती हैं। आप या वली या नसीर, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप तीनों तस्बीहात पढ़ें। ये तीनों तस्बीहात आपकी एनर्जी को फ़ोकस करेगी, और जो डिसीजन मेकिंग में आपको इस वक़्त प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है इस वक़्त आप किसी न किसी सर्कमस्टांसेस ऐसी में मुब्तला हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। तो उसमें आप इस डिसीजन मेकिंग में आपको फ़ोकस मिलेगा, और जो परेशानी है आपकी, ख़ास तौर पे आपकी ज़्यादा परेशानी है, फ़ियर है आपको फ्यूचर का। फ्यूचर का फ़ियर है, इस वजह से आप परेशान रहती हैं। जब आप तीनों तस्बीहात पढ़ेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप रूहानी तौर पे भी आप अपने आप को खुदा से करीब पाएँगी। उसके साथ-साथ आपको ये भी महसूस होता रहेगा कि आपका खुदा आपके करीब है, और एक वक़्त ऐसा आएगा इरम, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी गुफ्तगू खुदा के साथ हो रही है। फिर आपको खुदा ख्वाब में इशारों से कोई ना कोई सिग्नल भी ज़रूर देगा। तस्बीह में आपने फ़ोकस करना है और उसमें नागा नहीं करना। आप पढ़ती रहेंगी तो आपको लाइफ़ में बेहतरी आ जाएगी। कोई हादसा या परेशानी देखूँ तो महीनों तक ज़हन से नहीं निकलती। जी, मलिक इरफ़ान साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप में डिसीज़न मेकिंग में कमी है आपके अंदर, और आप में सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो आप ये सिर्फ़ सोचा करें
کہ یہ پریشانی آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی وجہ سے ہے، تو خدا ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور خدا ہی پریشانی لانے والا ہے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے ان مال اسر یسرن و ان مال اسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو ملک صاحب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پریشانی جو ہے یہ اس کے قصوروار، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی اس کو دور کر دے گا۔ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ ریگولر پڑھیں۔ نیم زاہد کویت میں ہوں آج کل، بہت پریشانی چل رہی ہے، کام کی بھی بہت فکر، آگے کیا ہوگا؟ جی زاہد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے عرب ملک ایسے ہیں جنہوں نے لے آف شروع کر دیا ہے، اور لے آف کی وجہ سے بہت ساری جو نوکریاں جو ہیں وہ آپ کو ٹرمینیشن جو ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ ان کو زاہد صاحب آپ وہیں اسٹے کریں اور آپ وہیں رہ کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زاہد صاحب آپ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ السلام علیکم سر، نیند بالکل نہیں آتی، پنڈلیوں میں بہت درد رہتا ہے، فین کی ہوا برداشت نہیں ہوتی، گرمیوں میں بھی لیگز کو پٹیوں سے باندھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل آپ کو نیند کا مسئلہ عرفان صاحب ابھی رہے گا، کیونکہ آپ بہت زیادہ ٹینس رہتے ہیں، آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک پریکٹس کرنی ہے، آپ نے رات کو آنکھیں بند کر کے، کوئی میڈیسن نہیں کھانی، آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی اور ادویات کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس طرح سے آلتی پالتی مار کے آپ نے زمین پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے اس وقت، آپ کے پاس اس وقت کوئی بھی ڈسٹریکشن کی چیز نہ ہو، ٹی وی نہ لگا ہو، خاموشی ہو کمرے میں، آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف آلتی پالتی مار کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جانا ہے، بس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایسی نیند آئے گی کہ آپ کو کبھی ایسی پہلے نیند نہیں آئی ہوگی۔ سر میں اپنے پاس سے نکل نہیں پا رہی، ہر ٹائم فضول سوچیں آتی ہیں۔ جی نائلہ کنول، کیونکہ آپ ماضی کی جان نہیں چھوڑنا چاہتی، آپ اپنے آپ کو اذیت میں بھی رکھا ہوا ہے آپ نے اس وقت، اور آپ کے کچھ ریلیشن بھی ایسے ہیں جو ماضی میں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے۔ اگر آپ ان ریلیشن کو، اگر آپ وہ ریلیشن تو آپ خیر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے اس وقت سوچا ہوا ہے کہ زندگی میں میں کبھی بھی ریلیشن بناؤں گی تو مجھے نقصان رہے گا، آپ کا جیسے انسان پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس وقت آپ کا انسان سے اعتبار اٹھا ہوا ہے، تو جیسے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں نائلہ بچے اعتبار تو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اعتبار نہیں کریں گی تو آپ کی آنے والی زندگی میں مسائل بڑھیں گے۔ آپ یا ولی یا نصیر یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ باقاعدگی سے پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ ارم شیخ کہہ رہی ہیں مجھے اولاد نہیں ہے، ہسبینڈ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ ارم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کمی کہاں موجود ہے۔ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ وہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، اور فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، جب اپنے پیارے سب سے نفرت کریں تو ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیں سحر، آپ جب نفرت جب آپ سے کریں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کمی آپ میں بھی موجود ہے۔ انسان اصل میں اپنے سیلف لو میں اتنا انوالو ہوتا ہے، اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں کی غلطیاں نظر نہیں آتی، اس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اس کو دوسروں کی ہر غلطی نظر آتی رہتی ہے۔ آپ بھی ایک اس فیز میں ہیں کہ آپ کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی، آپ کو دوسروں کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں پہ آنکھ کھولنی پڑے گی۔ آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں دے گا۔ سلام نسام علی، سلام میں کسی کے سامنے بول نہیں پاتا،
خواہ میرے فادر ہی کیوں نہ ہو. مسام علی بیٹے آپ کی عمر اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو آسانی سے زیادہ گائیڈ کر سکوں گا، لیکن میرے خیال سے آپ کی 21-22 سال کے قریب مجھے لگتا ہے آپ کی ایج ہوگی. آپ کے دماغ میں جو فیئر ہے اس فیئر کو آپ کو نکالنا پڑے گا اپنے دماغ سے. جب تک آپ اس فیئر کو نہیں نکالیں گے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کی بےزتی ہو جائے گی، یا آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے گا، یا آپ کا لوگ مذاق اڑائیں گے، یا آپ کا ٹھٹھا اڑے گا. آپ اس بات کو ایسا نہ سوچیں. آپ کے دماغ میں دل میں جو بھی بات آتا ہے آپ غلطیاں کریں گے، آپ کے بولنے میں بھی خرابی ہوگی، کمیونیکیشن میں بھی خرابی ہوگی، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بولنا شروع کر دیں. سحر عامر غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ بتا دیں. سحر آپ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن آپ ساتھ ساتھ اگر زندگی میں آپ لوگوں کی باتوں پہ زیادہ اپنے آپ کو غمگین کریں گی تو غصہ آپ کو آتا رہے گا. آپ کو جیسے ہی کوئی بات کرتا ہے آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے قطع تعلق کر لوں، میں اس کے ساتھ تعلق ختم کر لوں. اگر یہی ایٹیٹیوڈ رہا آپ کا تو آپ کو غصہ آتا رہے گا. آپ لوگوں کی باتوں پہ زیادہ نہ غور کیا کریں. آپ لوگوں کی باتوں پہ غور کرتے رہیں گی تو آپ کی زندگی میں مسائل زیادہ رہیں گے. جی 17 سال کی آپ کی عمر ہے، میں سمجھ گیا ہوں. آپ بچے یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گا. سر میں نے ایس کے وائی اسکائی پہ کہنا خواب بنا دیکھا خواب ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے اسکائی پہ کھانا خواب بنا دیکھا خواب میں. اچھا آپ نے آسمان میں کھانا بنا ہوا دیکھا. جی صبح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ برکت ہوگی، یہ اچھا خواب ہے. آپ صبح یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہیں، آپ کو مزید بہتر خواب جو ہے وہ آنے شروع ہو جائیں گے. سر سوشل انزائٹی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسماعیل صاحب پوچھ رہے ہیں. بچے سوشل انزائٹی اس وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے، میرے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دور کہیں شہر کے دور آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کو اس کی بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ یہ سوچے اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے. آپ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. الطاف کبانی. الطاف اسلام صاحب، لگتا ہے ہمارے روزگار بندش ہے. لاسٹ 1 سال سے میرے لیے 59 ایئرس کارڈک پیشنٹ بھی ہوں. جی الطاف کبانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے. آپ کو ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے، لیکن بندش کوئی نہیں ہے آپ پہ. آپ بالکل ایسا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی نے آپ کو دل کا مریض بھی بنایا ہے. اور جب آپ خدا کی ذات بہت بڑی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پہ کسی نے بندش کی ہے، کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے. اس وجہ سے آپ کی زندگی میں آلریڈی آپ نے بہت ساری مشکلات کو جنم دیا ہوا ہے. آپ یا ذل جلال والاکرام یا سلام یا مومن یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور آپ میں جو یہ سوچ آ رہی ہے یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی ڈائریکشن پازیٹیو ہو جائے گی. مجھ سے اکثر اچانک ایسا کام ہو جاتا ہے جس پر سننے میں ملتا ہے کہ کم دماغ ہوں، اچھا جاہل ہوں، اور یہ چیز بہت ہرٹ کرتی ہے. ہاتھ سے گر جانا یا چھوٹ جانا، اسے ہمارا کیا قصور ہوتا ہے؟ جی مغل سارا. بچے اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، بالکل بھی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اور آپ لوگوں کی باتوں میں اگر آتی رہیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ نقصان میں ہی رہیں گی. آپ لوگوں کو نہ سوچیں. ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل لوگوں کی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بھی جو سوچ رہا ہے اس کو سوچنے دیں، اور آپ بالکل بھی
کم دماغ نہیں ہے، کم عقل نہیں ہے، میری نظر میں آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. صرف ایک جو پرابلم ہے آپ میں وہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ اسکیٹر رہتا ہے. مائنڈ اسکیٹر رہنے کی وجہ سے آپ میں بہت ساری تھاٹس ایٹ اے ٹائم آتی رہتی ہیں. آپ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میرے لیے کون سی بات بہتر ہے، کون سی بات بہتر نہیں ہے. آپ پیدا جی عثمان سے عالمی صاحب. سر مزید کوشچنز لیں یا پھر ڈسکشن کو پوائنٹ اپ کریں جیسا آپ دو تین کوشچن لیتے ہو. دو تین کوشچنز جو ہیں وہ اسکرین پر لا دیے جائیں. اچھا عثمان صاحب پھر سے پوچھیں کہ میں میں اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں. عثمان صاحب نے پہلے بھی کوشچن کیا، ان کا سیکنڈ کوشچن ہے یہ کہ فیوچر کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں. جی مجھے لگتا ہے علی صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ تھوڑا ڈسٹورشن کر رہا ہے. امید ہے وہ جلدی جوائن کر لیں گے دوبارہ سے. ڈاکٹر ذوالفقار مین یہ بات گریٹ میں آپ کی سیشن مس نہیں کر سکتا. سر علی صاحب اس سے پہلے عثمان کا ایک کوشچن تھا کہ وہ پوچھے تھے کہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں میں، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی عثمان ڈیفینیٹلی فیوچر کے بارے میں پریشان ضرور رہیں گے، کیونکہ یہ جاب کا بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کون سی جاب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اور کیونکہ ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے اور میں کون سی کام کروں. ان کو میں 3 نشانیاں بتاتا ہوں، اگر وہ عثمان صاحب اس پہ عمل کرنے تو ان کے لیے آسانی ہوگی. پہلی بات کہ آپ کوئی بھی کام ایسا کریں جس میں آپ پیسے نہ بھی ہوں تو آپ کی موٹیویشن لیول ہائی رہے. دوسرا یہ کام یہ کر سکتے ہیں، دوسری نشانی ہے کہ وہ کام کریں جس سے یہ تھکے نہ، کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائیں. تیسری بات یہ کریں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے جس میں یہ لانگ ٹرم تک 90 عرصے تک وہ کام کو جاری رکھ سکیں. اصل میں ان کی نیچر میں، عثمان کی نیچر میں یہ بات ہے، ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے. کبھی یہ کچھ کرتے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں کاروبار کر لو، کبھی سوچتے ہیں نوکری کر لو، کبھی سوچتے ہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو. یہ بہت ساری سوچوں کی وجہ سے ان کو پریشانی آ رہی ہے. جو تصریحات میں نے ان کو بتائی ہیں اگر وہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دے گا. آصف عباس سے پوچھیں کہ آسمہ آپ سے پوچھ رہی تھیں میں نے خواب میں آسمان پر خانہ کعبہ بنا ہوا دیکھا، جواب دیجئے ان کے سوال کا. جی یہ بڑی آسمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور یہ بڑا اچھا خواب ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو عمرے کی آنے والے وقت میں سعادت نصیب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ تو ترستے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں زیارت کروا دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے بھی جائے گا وہاں پہ. جو تصریحات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھتی رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اچھا ملک عرفان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہو تو اس کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اچھا ملک صاحب، جھوٹ بولنا بیماری ہے بھی یا بیماری نہیں ہے یہ عادت ہے، یہ عادت ہے. تو آپ اس کی بیماری کو تو ختم نہیں کر سکتے، اس کی عادت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے آپ سے عرفان صاحب اس کے بارے میں نہ سوال کرنا ہے نہ آپ کو قبر میں سوال ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ خود سچ بولتے رہے، وہ اگلے بندے کو آپ بالکل چھوڑ دیں اس کے حال پہ، وہ جانے اور خدا جانے اس کے لیے. صحیح تھاٹ اپنی لائف کی مائنڈ سے نہیں نکلتی پازیٹیو اور نیگیٹو. جی محمد سبحان اوور تھنکر ہے، یہ اوور تھنکر ہے اور ایک بات کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں اور بار بار ایک بات کو سوچتے رہتے ہیں اور بہت جلدی یہ ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں. لوگوں کے رویوں سے بھی بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں. آپ محمد سبحان صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کرے. یہ سوال پڑھیں گے آپ ذرا. نایاب شفقت صاحب پوچھ رہی ہیں کہ سر میرے بال وائٹ ہو رہے ہیں 21 سال کی ایج میں, تو اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں. جی جی, یہ آپ کو بچے, ایک تو آپ کی فیملی کا مجھے ہسٹری دیکھنی پڑے گی. آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی جو نزلہ ہے اس کا پیشنٹ ضرور ہوگا, اور آپ کو بھی نزلہ ہو سکتا ہو. تو یہ اس کا علاج تو اب مشکل ہے ابھی فی الحال آپ کو, کیونکہ میں سوچ سکتا ہوں کہ 21 سال کی شخصیت تو ایک مسئلہ تو ہوتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس کے بال وائٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو وہ تھوڑا سا ایسا محسوس کرتا ہے عثمان صاحب کہ جیسے میں آڈ ہوں. اگر وہ جوانوں کی محفل میں بیٹھے گا جس میں جوان لوگ ہوں گے تو اس کو اپنا ذرا تھوڑا سا نا آڈ محسوس ہوتا ہے. اب ان کو اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ ڈیولپ کر سکتی ہیں, اپنی پرسنالٹی کو زیادہ آؤٹ گرو کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ اس وقت کمپلیکس اور تھوڑی سی محرومی کی شکار ہوئی ہوئی ہے. تو جب آپ اپنے علم کو, ایکسپوجر کو بڑھائیں گی تو آپ میں یہ کمپلیکس ختم ہوتا رہے گا. باقی جو بلیک کولاز آئے ہوئے ہیں آج کل, جو بال آپ کے رنگ کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں, کیونکہ اب ان وائٹ بالوں کو بلیک میں کنورٹ کرنا مشکل کام ہے. صحیح. چلیں, میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کے سوالات آپ نے انٹرٹین کر دی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آڈینس جو ہے وہ بھرپور فائدہ مند ہوئی ہے اس سیشن سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں علمی سٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر بار بار جوائن کرتے رہیں گے, اور اسی طرح کے جو ہے انٹریکٹیو سیشنز ہم لوگ کرتے رہیں گے, تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو, آپ جیسے ٹرینر اور آپ جیسے رائٹرز کی گفتگو سے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سے ملیں گے ہم لوگ کسی نیکسٹ سیشن میں اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کرتے رہیں گے اور علمی سٹی کو فالو کرتے رہیں گے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جن لوگ ناظرین نے ہمیں جوائن کیا اپنے کمنٹس کے تھرو, اور میں علی عباس صاحب کا بھرپور مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا ہمارے سیشن کے لیے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ عثمان سیالوی کو دیجیے اجازت, اور ملتے ہیں اگلے سیشن میں کسی نئے لائیو سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.